अरे हद तो ये हो गई मेरे भाई, हद तो ये हो गई कि बनारस में 14 मुस्लिम बच्चे एक कश्ती को लेकर उस पर रोजा खोलते हैं। क्या करते हैं? रोजा खोलते हैं। तो उनको क्या हुआ, फौरन उन पर केस बुक कर दिया गया। अब अगर कल मैं हुसैन सागर लेक में एक कश्ती लेता हूं, मैं बोलता हूं बोट पे रोजा, अब आजकल तो रोजा ऐसे तरीके से खोल रहे कि अल्लाह मालूम क्या होने वाला आगे जाके। तो हुसैन सागर पे आप कश्ती लिए, लाइफ जैकेट पहन लिए, रोजा खोल रहे आप, उसके बाद चिकन की बिरयानी खा ली आप खा लिए। आने के बाद पुलिस बोलती नहीं, आपने कानून का उल्लंघन किया है। और क्या किया आपने इफ्तार पार्टी खाई, बिरयानी खाई आपने, तो BNS 298, BNS 299, BNS 196, BNS 270, BNS 223। अरे किसी के मजहबी जज्बात कैसा मजरू हो रहे हैं। अगर गंगा में कश्ती में मैं खाना खाया तो किसके मजहबी जज्बात मजरू हो रहे हैं? किसी के भी नहीं हो रहे ना। पूरा गंदा सीवरेज आकर गिरता गंगा में, वो तुम्हारे को तकलीफ नहीं हो रही? ये बच्चे बेचारे लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं, नौजवान है, बोले चलो आप कश्ती पे जाएंगे, रोजा खोले। आप उन पे केस बुक कर दिए, जेल में है बच्चे। वो नहीं तुम मजहबी जज्बात को मजरू करे। क्या मजहबी जज्बात मजरू करे? अरे उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि मुसलमान है। जो पूरा गंगा को जो गंदगी सीवरेज आकर गिर रहा, उस पर कोई किसी को फिक्र नहीं है। जो बड़े कश्तियां चलती उसमें जो लोग पेशाब पैखाना करते वो गिरता है, उसकी फिक्र नहीं है। बताओ कि क्या हो, सिर्फ तुम मुसलमान है, जेल में आपने उनको डाल दिया। ये इंसाफ है तुम्हारा? बीजेपी वालों बताओ। और तुम पसमानदा मुसलमान की बात करते हो, उसमें पूरे बच्चे सैफी हैं, पसमानदा मुसलमान। उत्तर प्रदेश के इनसे ये नाइंसाफी की गई है। और क्या बोलते हैं कि उस बच्चों के वीडियो में किसी ने कहा आलमगीर मस्जिद, वो आलमगीर मस्जिद है वहां पर। नहीं, कैसा बोले तुम, मस्जिद का नाम कैसा लिए? अरे बाबा, वो नाम उसका आलमगीर मस्जिद है। तुम्हारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के दादा पैदा होने से पहले वो आलमगीर मस्जिद है और सुबह क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर आप बोले नहीं, कैसा बोला उसने वीडियो में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर चीज में मजहबी जज्बात हमारे मजरू हो गए। नहीं, हमारा त्योहार आ रहा, गोश्त की दुकान बंद रहना, अंडे की दुकान बंद रहना, तो लाओ पैसे भी दो ना हमारे को। खुरैश बरादरी का काम गोश्त का कारोबार करना। आपके मजहबी जज्बात है। मेरा रमजान का महीना था, पूरे शराब की दुकानें खुली क्यों थी बताओ? बंद करना था कुत्ते की पेशाब की दुकान को, पूरे बंद करना था शराब की दुकानों को भारत में। मगर नहीं, शराब की दुकानें खुली रहेंगी, मैं कश्ती में रोजा नहीं खोल सकता। मेरे मजहबी जज्बात मजरू नहीं होंगे? बंद करना फिर। जहां मेरा घर है, अगर मैं बोलूं मेरा घर है, होटल बंद रहना, बंद करेंगे आप? एक जमाना था हैदराबाद में, चाहे हिंदू और मुसलमान के होटल हो, आधा पर्दा लगाता था। मगर जमाने के हालात के लिहाज से वो भी खत्म हो गया। मगर ये काम हो रहा है। अब आप देखिए, मैं नौजवानों को कह रहा हूं, हिंदू नौजवानों को खास तौर से, आप बताओ, एक आंकड़ा आया कि भारत में 67% ग्रेजुएट जो हैं वो बेरोजगार हैं। 67% जो ग्रेजुएट हैं बेरोजगार हैं। और बोलो मोदी ये मोदी वो, खुश कर लो, तुम्हारे पेट में तो कुछ जा रहा नहीं, मगर तुम्हारे दिमाग में नफरत डाल दी गई असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से। 67% ग्रेजुएट भारत में बेरोजगार हैं, तो उनको लगा दिए काम पे, गौरक्षक बनो। अब हैदराबाद में अगर कोई भैंस लेके आ रहा तो रोक के मार रहे हैं। क्या कर रही है तेलंगाना की पुलिस?
کیا قریشی اپنا کاروبار نہیں کر سکے گا؟ کون سا کاروبار کرے گا قریشی؟ بتاؤ پھر. نہیں، آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر دلی میں اتم نگر ہے. میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا. اب اتم نگر میں RSS سے وابستہ تنظیمیں بول رہی ہیں کہ عید کے دن عید منانے نہیں دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے. کئی مسلمان اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے اتم نگر سے. کورٹ کو جانا پڑا، دلی ہائی کورٹ کو جا کر کہنا پڑا عید تو منانے دو سکون سے، ہم روزے دار ہیں، عید تو منانے دو ہم کو. یہ نوبت آ گئی بھارت میں. جو موڈی وشوا گرو کی بات کرتے ہیں، 19 کروڑ 20 کروڑ مسلمانوں کو عید نہیں منا سکتے ہم خوشی سے. ہم کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہم کو کورٹ کو جا کر عید منانے کے لیے کورٹ کو جانا پڑا. بتاؤ بی جے پی RSS موڈی، یہ کون سا رول آف لا ہے؟ یہ قانون کی بالادستی ہے کہ مسلمان کو اپنی عید منانے کے لیے ہائی کورٹ کو جانا پڑا. افسوس کی بات ہے. اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ 3rd بگیسٹ اکانومی بن جائیں گے. یہ چیز ہو رہی ہے. دلی کی پولیس امت شاہ کے ماتحت آتی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ مسلمان ہیں. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گجرات میں UCC کا بل لایا گیا. ارے بھائی نہیں، آپ شادی ایسے کرنا. اسلام میں شادی جنم کا ساتھ نہیں ہے. اسلام میں شادی کانٹریکٹ ہے. ہمارے ہندو دھرم میں جنم کا ساتھ ہندو بھائیوں کے پاس، ہمارے پاس ایک کانٹریکٹ ہے. اور نکاح نامے میں اگر بیوی لکھ دی کہ میرا شوہر دولت مند ہے، اس کے پاس ڈیفینڈر ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، میرے کو ہر سال رمضان میں 10 دن عمرے کو لے کے جانا. تم انہیں لکھ دی نکاح نامے میں، جانا پڑتا، لے کے جانا پڑتا آپ کو. اگر بیوی بول دی کہ دیکھو تمہارے پاس ڈیفینڈر ہے، بڑا گھر ہے، ہاتھ میں رولکس کی گھڑی ہے، اچھے جوتے کپڑے تم پہنتے، ہفتے میں 3 دن تم ہوٹل میں کھانا کھاتے، اور 2 جگہ پہ جا کے پان کے ڈبے پہ 200 روپے کا پان بھی کھاتے، میرے کو تم سال میں 10 دن عمرے کو لے کے جانا پڑتا. کانٹریکٹ ہے یہ. شادی کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے. اور ہمارے ہندو جو دھرم کے ماننے والے ہیں، کئی کورٹ کے کیسز ہیں. اگر بہو ساس سسرے کی خدمت نہیں کری تو وہ کرولٹی ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کا شادی ختم ہو جاتی. ہمارے پاس نہیں ہے. بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسرے کی خدمت کرنا، بیٹے کی ہے، بیوی کی نہیں ہے. پوچھ لو، یہاں پر بیٹھے نعمت اللہ صاحب، مفتی انور نظامی صاحب، وہ اگر بیوی کرتی ہے تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا. ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے، بہو پہ نہیں. ہمارے پاس نہیں، بہو پہ ڈالو. ارے بہو پہ نہیں ہے. مجھے معلوم کہ میری بات سننے کے بعد بہت سے لوگ ناراض ہوں گے. ارے سب اچھا بولے، یہ کئی کو بولے. میں کئی لوگوں سے سنا، صاحب کیا تقریر تھی، مر یہ خامخواہ بول کے پریشان کر دیے. میں کہا کیوں؟ نہیں، گھر میں گئے تو ہماری بیوی ہمارے کو بولے، سنے MP صاحب کیا بولے، سنے MP صاحب کیا بولے. میں عورتوں کے لیے نہیں، نہ مردوں کے لیے سچائی کو بیان کر رہا ہوں. ماں باپ کی خدمت اولاد کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری بیٹی ہے تو اس کے ماں باپ پہ شادی ہو گئی، میں بھول جا نہیں، میں کیا کروں، میری شادی ہو گئی. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو دیکھنا ہے. اچھا، پھر گجرات میں، یہ گجرات کا دیکھ لو آپ. گجرات میں 1000 اگر بچے پیدا ہوئے تو 890 بچیاں پیدا ہوتی. ان کو یہ محبت ہے بچیوں سے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیوں 890 ہے بچیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ معلوم کر لیتے، کچھ بولتے اس کو سونوگرام کیا بولتے، جو بھی، ہاں جو بھی ہے، معلوم کر لیے کہ پیٹ میں بیٹی ہے، حمل ساکت کر لیتے، جا کے حمل کو گرا لیتے.
ارے 1000 بچے ہیں تو 1000 بچیاں بھی ہونا چاہیے نا گجرات میں؟ نہیں ہیں. اور گارنٹی سے بول رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بچیاں پورے دھرموں میں اگر آپ دیکھ لیں گجرات میں تو مسلمانوں میں ہوں گی. سب سے زیادہ ہوں گی. یہاں 890 ہے, اس پر کچھ نہیں ہے. اور پھر بات کرے کہ ہم کو ملاتے, ایران میں کیا ہو رہا دیکھو, ترکی میں کیا ہو رہا. ارے ظالموں, لکشدیپ میں کیا ہو رہا میں تم کو بتاتا ہوں. لکشدیپ میں فیمل خواندگی کا تناسب, خواتین کا خواندگی کا تناسب پورے ملک میں, مانے گجرات میں 69% لٹریسی ریٹ ہے خواتین کا, تو لکشدیپ میں 87% ہے. اور پھر گجرات میں 65% خواتین کے جسموں میں خون نہیں ہے, اینیمک ہیں, خون نہیں ہے, اینیمک ہیں. مگر ہم UCC لائیں گے, لائے ہیں, بل لائے ہیں. اور گجرات میں کوئی مسلمان اپنا گھر ہندو کو نہیں بیچ سکتا, ہندو اپنا گھر مسلمان کو نہیں بیچ سکتا. ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے. احمد آباد کا 40% حصہ, یعنی اگر میں کہوں تو اگر سکندر آباد کا 40% حصہ کوئی کسی کو نہیں بیچ سکتے, کلیکٹر سے پرمیشن لے کے بیچنا وہ UCC ہو گیا. اور پھر الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش میں مسلمان اپنی جائیداد میں نماز پڑھ رہے, نماز پڑھنے سے روک دیا گیا. تو ہائی کورٹ نے ایک سوال کیا اتر پردیش کے یوگی حکومت سے, کیا آپ ہندوؤں کو روک سکیں گے کسی کے ذاتی گھر میں عبادت کرنے سے؟ کیوں مسلمانوں کو آپ روک رہے ہیں؟ یہ ہائی کورٹ نے پوچھا ان سے. میرے بھائی, یہ ہمارے دیش کا حال ہو چکا ہے. ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ تماشے ہو رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہمارا پڑوسی پاکستان بھی اسرائیل کا چھوٹا بھائی ہے. یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جو ان کے پڑوسیوں کو سکون سے کبھی رہنے نہیں دیں گے. بمباری پاکستان افغانستان میں کیا اور 400 لوگوں کو مار دیے, 400 لوگوں کو. یہ پاکستان بڑا دعویٰ کرتا ہے نہیں اسلام, ارے کہے کا اسلام, تم کو اسلام کا الف نہیں معلوم. تم نے اپنی بمباری سے افغانستان میں 400 لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ماہ مبارک کے چند گھڑیاں ہمارے درمیان میں ہیں. اسی ماہ مبارک میں مرحوم قائد سالار ملت ہم سے رخصت ہوئے اس دنیا سے, ان کا انتقال ہوا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم قائد کو ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سالار نے ہم کو راستہ دکھایا, جو عبدالواحد اویسی نے ہم کو اپنی قربانیوں کے ذریعے, جو اسماعیل زبی, شیخ محمد اختر, احمد پاشا قادری, جلیل صاحب, رحمت حسین زیدی, حبیب محمد خان ڈلازی, غلام غوث خان, کرنل سراج الدین اور بلالہ جو سابقہ کارپوریٹر تھے, ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو مقام عطا کیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جماعت کو اور لے کر آگے بڑھیں. مخالفین ہر دور میں تھے اور مخالفین رہیں گے. ہم مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر کام کرتے جائیں گے.